अस्सलाम वालेकुम। यू आर सो लेट मिस्टर फ़ारूक। मैंने आपसे कहा भी था कि ज़्यादा लेट मत होना। आप इधर रेस्ट के वास्ते आया है। आपको रेस्ट का नीड है। वो दोनों वापस पहुंचे तो गोलू और कैथराइन को शिद्दत से मुंतज़िर पाया। कैथराइन ने उसे देखते ही शिकवा भरे लहजे में बोलना शुरू कर दिया। सॉरी सिस्टर, बस थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी, इसमें देर लग गई। प्लीज़ तुम मिस बिमला से कुछ मत कहना, क्योंकि मुझे लेट करवाने में उनकी कोई गलती नहीं है। फ़ारूक ने नरमी से माजरत करने के साथ साथ बिमला का भी दिफा किया। ये ठीक बात नहीं है, मैं आपको घूमने से मना नहीं करती, पर आपको अपने रेस्ट का भी केयर करने का है। अभी आप इतना मुश्किल से तो सेट हुए हैं, ऐसी केयरलेसनेस दिखाई तो दोबारा भी तबीयत बिगड़ सकती है। उधर डॉक्टर लोग और मिस्टर रब नवाज तो मुझसे ही सवाल करेंगे ना कि कैथी तुम वहाँ क्या करती थीं। वो अभी भी फिक्र भरी खफगी में मुब्तला थी। अच्छा बाबा, सॉरी कहा तो है ना। वैसे भी देखो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। फारूक ने हाथ से अपनी जानिब इशारा किया। इसके लिए मैं गॉड की थैंकफुल हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप आइंदा अपनी केयर नहीं करो। अब कभी ऐसा हुआ तो मैं मिस्टर रब नवाज को टेलीफोन पर इन्फॉर्म कर दूंगी। उसने फारूक को रबन की धमकी दी। ओहो, तो तुम बाकायदा धमकियां देने लगी। फारूक उसके अंदाज पर हंसा। सिस्टर बिल्कुल ठीक बोलता है फारूक भाई। अब बाबा का फोन आएगा तो अपन उसको सब बोल देने का है। इस बार गोलू ने भी गुफ्तगू में हिस्सा लिया और कैथराइन की मुकम्मल हिमायत करते हुए अपने इरादे से आगाह किया। अच्छा तो बेटा ये तुम हो जो कैथराइन को उल्टी पट्टियां पढ़ा रहे हो, वरना ये खुद से तो इतनी चालाक नहीं है कि मुझे दादा की धमकी दे सके। उसने घोलू को घूरा। प्लीज़ फारूक साहब, ये लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आइंदा हम जब भी बाहर जाएंगे वक्त पर वापस आना मस्ट होगा, वरना सैर सपाटे बंद। खामोश तमाशाई बनी बिमला ने भी अपना वोट कैथराइन और गोलू के हक में देकर आखिरी फैसला सुना दिया। ठीक है भाई, मैं कान पकड़ता हूँ कि आइंदा ज़्यादा देर बाहर रुकने की गलती नहीं करूँगा। अब तो आप सब खुश हैं ना। उसने सचमुच अपने कान पकड़ लिए तो वो तीनों बैक वक्त मुस्कुरा दिए। उसी वक्त मुलाजिम चाय ले आया। गोलू यार जाओ, ज़रा गाड़ी की डिक्की से बाकी सामान तो निकाल लाओ, तब तक हम कृष्ण साहब की चाय से इंसाफ करते हैं। मुलाजिम के हाथ में चाय की ट्रे देखकर गोलू ने फारूक ने गोलू से कहा। गाड़ी की पिछली नशिस्त पर रखे थैले वो और बिमला उठाकर ले आए थे, लेकिन ज्यादा सामान होने की वजह से डिक्की में रखी चीजें नहीं ला सके थे। गोलू उसके हुक्म की तामील के लिए फौरन ही खड़ा हो गया। कैथराइन मुलाजिम की मेज पर रखी जाने वाली ट्रे अपनी जानिब खिसका कर सबकी पसंद के मुताबिक चाय तैयार करने लगी। उसके चाय पेश करने तक गोलू भी लदा फंदा अंदर आ गया। बड़ी शॉपिंग कर डाली फारूक भाई। ऐसा लगता है पूरी पूरी दुकानों का सामान उठा लाए हैं। थैलों को नीचे कालीन पर रखते हुए उसने इश्तियाक भरे लहजे में कहा। वहाँ बम्बई में पूरी फौज भी तो बैठी है, सबके लिए थोड़ा थोड़ा लेते इतनी सारी चीज़ें जमा हो गईं और वक्त भी ज़्यादा लग गया। अब उनके लिए क्या लिया है? थैलों के अंदर झांकते हुए गोलू ने इश्तियाक से पूछा। तुम्हारे और कैथराइन के लिए कुछ नहीं लिया, इसलिए कि तुम दोनों इनकी शिकायत लगाने की धमकियां देते हो। फारूक का जुमला मुकम्मल नहीं हुआ था कि बिमला ने बीच में लुकमा दिया। बोले भाले घोलू का चेहरा फौरन ही उतर गया और वो आहिस्ता से बोला। वो तो अपन फारूक भाई की भलाई के लिए बोल रहा था। ये भी तुमसे मजाक कर रही हैं। मैंने तुम्हारे और कैथराइन के तहफ़ इसलिए नहीं लिए कि तुम दोनों खुद मेरे साथ चलकर अपनी पसंद से ले लेना। इस बहाने तुम्हारी थोड़ी सैर भी हो जाएगी। दोनों जब से आए हो अंदर ही बंद होकर बैठे हो। अरे बेवकूफ़ो, शिमला आकर इसे ना देखना दुनिया की सबसे बड़ी नादानी है। उसने गोलू को समझाते हुए उन दोनों के लिए कुछ ना खरीदने की वजह बताई। थैंक यू मिस्टर फ़ारूक, हम आपके साथ सैर करने चलेंगे, लेकिन प्लीज़ मेरे लिए कोई गिफ्ट मत लीजिएगा। उधर चंडीगढ़ में भी आपने बहुत चीज़ें दिलाई थीं। उसकी बात सुनकर कैथराइन बेसाख्ता ही बोल पड़ी। खामोश रहो लड़की, यहाँ वही होगा जो मैं चाहूँगा। और हाँ, ये तुम बार बार मिस्टर फ़ारूक क्यों पुकारती हो? मैंने शायद पहले भी तुम्हें समझाया था कि मुझे फ़ारूक भाई बोला करो। फ़ारूक ने मोहब्बत भरे लहजे में उसे डपटा तो वो झिंप गई और आहिस्ता से सॉरी बोला। बिमला चाय पीते हुए खामोशी से ये सब देख रही थी, लेकिन उसने किसी बात में दखल नहीं दिया था। चाय ख़त्म हुई तो वो अपने कमरे में जाने के लिए उठ गई। थोड़ी देर बाद फारूक ने भी ऐसा ही किया, लेकिन इसके साथ कैथराइन भी खड़ी हो गई।
کمرے میں پہنچ کر اس نے فاروق کا تفصیلی معائنہ کیا اور دوا کے متعلق پوچھا۔ فاروق نے اسے بتایا کہ دوپہر کو کھانے کے بعد بملا نے اسے دوا کی خوراک کھلا دی تھی۔ اوکے، اب آپ نیم گرم پانی سے باتھ لے کر تھوڑی دیر کے لیے سو جائیں۔ اب میں رات کے کھانے کے بعد آپ کا چیک اپ کروں گی۔ آپ کا بلڈ پریشر تھوڑا سا ریسٹ کرنے سے بہتر ہو جائے گا۔ کیتھرائن نے اسے ہدایات دیں۔ ٹھیک ہے سسٹر، میں بھی ریسٹ ہی کرنا چاہ رہا تھا۔ پلیز تم خیال رکھنا کہ اس دوران مجھے ڈسٹرب نہ کیا جائے۔ فاروق نے شرافت سے اس کی بات مانتے ہوئے خواہش ظاہر کی۔ اصل میں تو اس وقت وہ آرام سے زیادہ تنہا رہنے کا خواہش مند تھا۔ بہت بھرپور دن گزارنے کے بعد اب اسے کچھ وقت اپنے ساتھ گزارنے کی خواہش ہو رہی تھی۔ یہ اپنے ساتھ گزرنے والا وقت ہی تو ہوتا تھا جس میں وہ ذہن میں نقش ماضی کی تصویریں دیکھنے کے ساتھ کچھ پل جولیٹ سے بھی خیالی گفتگو کر لیا کرتا تھا، اور یہی وقت حقیقت میں اس کے لیے سب کچھ ہوتا تھا۔ باقی سب تو دنیا داری کے دھندے تھے جو اسے ہر حال میں نمٹانے پڑتے تھے کہ ان سے تو کسی بھی بشر کو مفر حاصل نہیں۔ میں تمہیں پہلے ہی بول چکا ہوں مس جولیٹ کہ میں تمہیں پنجاب نہیں بھجوا سکتا، اس میں اپن کا بہت خرچہ ہے۔ پھر جب ادھر اپنا آدمی موجود ہے تو کیا ضرورت پڑی ہے اتنی دور سے تمہیں بھیجنے کی؟ تم ادھر رہ کر اپنا کام کرو۔ جولیٹ کے مقابل بیٹھا ہوا رندھاوا اس کو اپنا فیصلہ سنا رہا تھا۔ جولیٹ کے دل میں آغا کے خلاف انتقام کی جو آگ بھڑک رہی تھی وہ اسے چین سے نہیں بیٹھنے دیتی تھی۔ اب پھر اس کے دماغ میں لہر اٹھی تھی کہ آغا کے پیچھے پنجاب جائے اور کسی طرح اس کا کام تمام کر دے۔ اپنی اسی خواہش کے تحت وہ رندھاوا کے سامنے کانگریسی جلسوں کی رپورٹنگ کے لیے پنجاب جانے کا مطالبہ لے کر آئی تھی، لیکن رندھاوا نے فوراً ہی اس مطالبے کو رد کر دیا۔ میں اپنے کام کی خاطر ہی وہاں جانا چاہتی ہوں سر۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں سیاسی لیڈرز کے فیملی انٹرویوز والے پروجیکٹ پر کام کر رہی ہوں۔ وہاں جاؤں گی تو جلسے کی رپورٹنگ کے ساتھ ساتھ یہ کام بھی نمٹا لوں گی۔ رندھاوا کے انکار کے باوجود اس نے اپنی کوشش جاری رکھی اور اپنی طرف سے ایک اچھی دلیل دی۔ ابھی ان لیڈر میں سے کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ انٹرویو دیتا پھرے۔ آج کل بڑی گرما گرمی ہے اور سارے کے سارے گن چکر بنے ہوئے ہیں۔ ابھی کون تمہیں انٹرویو کے لیے ٹائم دے گا؟ رندھاوا کے پاس اس کی دلیل کے جواب میں اس سے بھی زیادہ مضبوط دلیل تھی۔ کوشش کرنے میں کیا برائی ہے؟ جولیٹ منمنائی۔ برائی ہے کہ میرا روکڑا خرچ ہوگا اور میں بنا فائدے کے ایک پیسہ بھی خرچ نہیں کرتا۔ رندھاوا نے اسے صاف جواب دیا اور مزید بولا، ادھر بمبئی میں بھی کم لوگ نہیں رہتے، تم ان کے فیملی انٹرویوز کر لو۔ ابھی سارے لیڈر لوگ تو ایک دم اٹھ کر ادھر سے نہیں چلے گئے ہیں۔ سیاسی لیڈروں کے علاوہ بھی بہت لوگ ہیں بمبئی میں، اداکار، گلوکار، صنعت کار، تم جس کا دل بولے انٹرویو لے لو۔ وہ ٹھیک ہے سر، لیکن سارے بڑے لیڈر تو اس ٹائم ایک ٹیم بن کر جلسے کرنے نکلے ہوئے ہیں۔ ابھی جو ٹائم چل رہا ہے اس میں انہی لوگوں کی زیادہ ڈیمانڈ ہے۔ پبلک کا سارا انٹرسٹ ان لوگوں میں ہے۔ اگر ابھی ہم ان کے پولیٹیکل ویوز اور فیملی لائف کو کمبائن کر کے انٹرویو چھاپیں گے تو نیوز پیپر کی سیل بڑھ جائے گی۔ اس نے رندھاوا کو ترغیب دی۔ تم ٹھیک سوچ رہی ہو۔ ایسا کرو کہ خاص لوگوں کی لسٹ بنا کر ان کے انٹرویو کے لیے سوالات کی لسٹ بنا لو۔ رندھاوا نے اس کی دلیل سے قائل ہو کر بولنا شروع کیا تو وہ اپنا تیر نشانے پر لگتا دیکھ کر خوش ہو گئی۔ سوالات کی لسٹ بنانے کے بعد مجھے دے دینا، میں ادھر پنجاب میں اپنے آدمی کو بھجوا دوں گا، وہ ان سے انٹرویوز لے کر یہاں ہمیں بھجوا دے گا۔ رندھاوا نے اپنی بات مکمل کی تو اس کی امیدوں پر اوس پڑ گئی اور وہ احتجاج کرتے ہوئے بولی، یہ میرا پروجیکٹ ہے سر، آپ کسی اور کو کیسے یہ کام دے سکتے ہیں؟ یہ میرے نیوز پیپر کا پروجیکٹ ہے اور میں اسے کسی کے بھی ذمہ لگا سکتا ہوں۔ بٹ یو ڈونٹ وری، ادھر پنجاب میں بیٹھے بندے سے میں صرف کام لوں گا، انٹرویو پر نام تمہارا ہی جائے گا۔ اس بندے کا نام تم چاہو تو اپنے معاون کے طور پر چھاپ دینا۔ رندھاوا نے اس کے احتجاج کو خاص اہمیت نہیں دی۔ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتی۔ اگر آپ خرچ بچانے کے لیے مجھے وہاں نہیں بھیجنا چاہتے تو میں اپنے خرچے پر چلی جاتی ہوں۔ اس نے رندھاوا کی تجویز سے اختلاف کرتے ہوئے ایک اور حل پیش کیا۔ اسے ہر حال میں آغا تک پہنچنا تھا اور یہ کام وہ اپنی صحافتی ڈھال کے ساتھ ہی کر سکتی تھی۔ نیوز پیپر کی رپورٹر کی حیثیت سے ہی جلسے میں اسے آگے کے حصے میں جگہ ملتی جہاں سے وہ آغا کو نشانہ بنا سکتی تھی۔ اگر یہ مجبوری نہیں ہوتی تو وہ رندھاوا کے ساتھ اتنی بحث کرنے کی بجائے خود ذاتی طور پر وہاں پہنچ جاتی۔ آغا اسے ٹیلی فون پر بھی نہیں مل رہا تھا، ورنہ وہ اس سے ملاقات کا وقت لے کر بھی اپنا کام کر سکتی تھی۔
دن رات اسے تحائف بھجوانے اور ٹیلی فون کالز کرنے والا آغا مطلب براری کے بعد اس سے بالکل غافل ہو گیا تھا، اور ہر بار اسے فون کرنے پر اس کا پی اے یہی جواب دیتا تھا کہ آغا صاحب مصروف ہیں اور ملاقات تو دور کی بات، ان سے فون پر بھی گفتگو کرنا ناممکن ہے۔ آر یو کریزی گرل؟ میں کتنی دیر سے سمجھا رہا ہوں کہ تمہیں وہاں نہیں بھجوا سکتا، چاہے تم اپنے خرچ پر ہی کیوں نہ جانا چاہو۔ ادھر دفتر میں تمہاری ضرورت ہے۔ رادھے چھٹی پر گیا ہوا ہے، عارف کی جگہ جو نئی لڑکی آئی ہے وہ ٹھیک طرح سے ٹرینڈ نہیں ہے، ایسے میں تم بھی چلی گئیں تو ادھر کا کام کون سنبھالے گا؟ اس بار رنداوا کے لہجے میں غصے کی تیزی در آئی۔ اس کا انداز دیکھ کر جولیٹ کے پاس مزید بحث کی گنجائش نہیں رہی۔ وہ مایوسی کے عالم میں رنداوا کے آفس سے باہر آ گئی۔ دفتر میں اس کا سارا وقت عجیب سی کیفیت میں گزرا۔ وہ جلدی حوصلہ ہار جانے اور مایوس ہو جانے والوں میں سے نہیں تھی۔ اسے تو زندگی کے تاریک پہلوؤں میں سے روشنی کی کرن ڈھونڈ نکالنے کی عادت تھی، لیکن پے در پے حادثات نے اسے جس طرح توڑا تھا، اس کا اثر اس کی شخصیت پر بھی ہوا تھا۔ وہ پہلے جیسی متوازن اور سلجھی ہوئی شخصیت کی مالک نہیں رہی تھی۔ انتقام کے شعلے دھڑا دھڑ اسے اندر سے جلا رہے تھے، اور بظاہر پرسکون نظر آتی اس کی شخصیت کی تہہ میں ڈھیروں طوفان کروٹیں لیتے رہتے تھے۔ وہ سب کچھ جلا کر تہس نہس کر دینے یا اپنی ایک ٹھوکر سے تباہ کر دینے کے در پہ تھی، لیکن اسے وہ ایک ٹھوکر لگانے کا موقع ہی تو نہیں مل رہا تھا۔ بے بسی کے شدید احساس کے تحت اس نے کسی مشین کی طرح اپنا کام نمٹایا اور دفتری اوقات ختم ہونے کے بعد وہاں سے روانہ ہو گئی۔ طبیعت ایسی اچاٹ تھی کہ گھر بھی واپس جانے کو دل نہیں چاہتا تھا، لیکن گھر نہ جاتی تو اور کہاں جاتی، چنانچہ ناچار اسی سمت روانہ ہو گئی۔ دنیا وہی تھی، اس کے مناظر بھی وہی تھے، لیکن اس کے لیے سب کچھ بدل گیا تھا۔ اس کے لیے ہر منظر اپنی اہمیت اور کشش کھو بیٹھا تھا۔ اپنے سٹاپ پر پہنچنے کے بعد جب وہ پیدل گھر کی طرف روانہ ہوئی تو گلی کے نکڑ پر خود بخود ہی اس کے قدم سست پڑ گئے۔ یہاں وہ عجیب و غریب فقیر بیٹھا کرتا تھا جس نے کبھی اس کے دیے سکوں کو شرف قبولیت نہیں بخشا تھا اور ہمیشہ اسے نادان اور عقل کی اندھی قرار دیتا رہا تھا۔ وہ فقیر بالکل اچانک ہی دنیا سے چلا گیا تھا، لیکن اس کی باتیں کبھی کبھی اسے یاد آتی تھیں۔ اب بھی اس کی خالی جگہ دیکھ کر اسے خیال آیا کہ کہیں وہ غلط سمت تو نہیں چل رہی تھی، ورنہ ایسا کیا تھا کہ اس کی آگا تک پہنچنے کی ہر کوشش ناکام ہو جاتی تھی، یا پھر یہ کہ ابھی اس خبیث کے انجام کا وقت نہیں آیا تھا۔ الجھی الجھی وہ نکڑ سے گزر کر اپنی گلی میں داخل ہوئی۔ اس گلی میں داخل ہوتے ہوئے سب سے پہلا مکان ربن دادا کا اڈا تھا۔ اڈے کے بڑے دروازے کے سامنے سے گزرتے ہوئے اسے بے ساختہ ہی اس شخص کا خیال آیا جو ہر روز یہاں اس کی راہ میں پلکیں بچھائے کھڑا رہتا تھا۔ اس کی آنکھیں گویا ایک شیش محل تھیں جس کے ہر آئینے میں جولیٹ کا ہی عکس نظر آتا تھا، پر وہ خود اپنے دل میں اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں پاتی تھی، یا دوسرے الفاظ میں اسے کوئی گنجائش دینا نہیں چاہتی تھی کہ وہ جس بدنام دنیا سے تعلق رکھتا تھا وہ اسے کسی طور اچھا تسلیم کر ہی نہیں سکتی تھی۔ نادان کو خبر نہیں تھی کہ کیچڑ میں بھی کمل کھلا کرتے ہیں، اور وہ تو وہ تھا جسے حالات کی آندھی اس کیچڑ تک لے آئی تھی، اور اس کی جڑیں اس کیچڑ سے بہت دور کہیں ایسے مقام پر تھیں کہ جس کے بارے میں وہ گمان بھی نہیں کر سکتی تھی۔ فلم یونٹ میں شامل لوگوں کے لیے یہ پہلا موقع تھا کہ وہ چاند بانو عرف چاندنی کے چہرے پر مسکراہٹ اور خوشی کے رنگ دیکھ رہے تھے۔ خوشی کے ان رنگوں نے بمبئی سے روانہ ہوتے وقت ہی اپنی جھلک دکھلا دی تھی، اور جیسے جیسے بمبئی سے شملہ کا فاصلہ کم ہوتا جا رہا تھا ان رنگوں میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ وہ جو پہلے ہی قدرت کی طرف سے فیاضی سے نواز کر بھیجی گئی تھی، ان رنگوں میں رنگ کر اور بھی حسین لگنے لگی تھی۔ شملہ تک کا تھکا دینے والا سفر اس نے یوں طے کیا تھا جیسے پھولوں بھرے راستے پر قدم رکھتی آئی ہو۔ شملہ پہنچ کر تو گویا اس کا انگ انگ گنگنانے اور مسکرانے لگا تھا۔ دیکھنے والوں کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ شملہ کا حسن زیادہ سحر انگیز ہے یا چاند بانوں کے لبوں پر پھیلی مسکراہٹ۔ زمرد بائی بھی یہ سب دیکھ اور سمجھ رہی تھی۔ اسے اپنے کوٹھے پر موجود ہر لڑکی کے انداز و اطوار معلوم تھے، اور وہ ان کے دلوں کے بھید تک رسائی حاصل کرنے کا گر بھی خوب جانتی تھی۔ پھر چاند بانوں کے دل کا حال کیسے نہ سمجھتی کہ اس سے تو اس کا خونی رشتہ تھا۔ ہاں، البتہ اب تک اس نے چاند بانوں سے اس موضوع پر کوئی بات نہیں کی تھی، اور صرف خاموشی سے مشاہدہ کرنے پر ہی اکتفا کر رہی تھی۔ چاند بانو اپنے آپ میں اتنی مگن تھی کہ اسے زمرد بائی کی نگاہوں کی تیزی کی خبر ہی نہیں تھی۔ اس کے لیے تو اس وقت یہ نعمت ہی سب سے بڑی تھی کہ وہ اس فضا میں سانس لے رہی ہے جہاں اس کا محبوب موجود ہے،
اور وہ ذرا سی کوشش کر کے اس سے مل بھی سکتی ہے۔ یہ کوشش کرنے میں اس نے ذرا تاخیر نہیں کی اور سامان وغیرہ رکھنے اور کھانے پینے کے بعد جیسے ہی فرصت کی پہلی گھڑی آئی، فرمائش لیے انیل کمار کے کمرے میں پہنچ گئی۔ آج کا دن یونٹ میں شامل افراد کو آرام کے لیے دیا گیا تھا۔ طویل اور دشوار سفر نے سبھی کو تھکا دیا تھا، اس لیے یہ آرام ضروری تھا۔ کام کا آغاز آنے والے نئے دن سے کیا جاتا۔ انیل کمار خود بھی آرام کے موڈ میں تھا۔ یس کم ان، دروازے پر دستک کی آواز سن کر وہ چونکا اور بادل نخواستہ اجازت دی۔ اجازت کے نتیجے میں دروازہ کھلا اور چاند بانو اندر داخل ہوئی تو وہ ہکا بکا رہ گیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ وہ اس کے روبرو یوں تنہا آئی تھی، ورنہ زمرد بائی تو اسے سیٹ پر بھی کبھی تنہا نہیں چھوڑتی تھی۔ چاند بانو اس کا انمول ہیرا تھی اور وہ اس ہیرے کی رکھوالی خوب دل جمی سے کرتی تھی۔ تم یہاں کیسے؟ انیل کمار نے نہایت حیرت کے ساتھ اس سے دریافت کیا۔ ہمیں آپ سے ایک ضروری کام تھا، اس لیے آپ کو زحمت دی ہے۔ آپ کے آرام میں خلل ڈالنے پر معذرت چاہتے ہیں۔ چاند بانو نے اپنی گنگناتی آواز میں اپنی آمد کی وضاحت دی۔ زحمت کیسی، ہمارے تو بھاگ جاگ جاتے ہیں کہ دیوی نے ہمیں اس قابل سمجھا۔ آؤ بیٹھو، بتاؤ میں تمہاری کیا سیوا کر سکتا ہوں۔ انیل کمار پر فوراً ہی آشکانہ مزاج طاری ہونے لگا۔ کوٹھے پر رہ کر چاند بانو نے ایسے عشق کے مظاہرے بہت دیکھے تھے، اس لیے اس کی باتوں کو خاطر میں نہ لائی اور اس کی دعوت پر نہایت تمکنت اور نزاکت سے ایک دبیز صوفے پر ٹک گئی۔ بائی جی کہاں ہیں؟ وہ نظر نہیں آ رہی تمہارے ساتھ؟ انیل کمار کے لیے اس کی تنہا آمد جیسے کوئی ناقابل یقین واقعہ تھا، اور اسے لگ رہا تھا کہ ابھی زمرد بائی بھی چاند بانو کے پیچھے پیچھے اس کے کمرے میں چلی آئے گی۔ وہ سفر سے تھک گئی ہیں، اس لیے اپنے کمرے میں آرام فرما رہی ہیں۔ اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں انیل کمار کے سوال کا جواب دیا اور پھر اسے مزید کوئی بات کرنے کا موقع دیے بغیر اسی ٹھہرے ہوئے انداز میں بولی، ہمیں یہاں اپنے ایک شناسہ سے ملاقات کے لیے جانا ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے وہاں جانے کا بندوبست کروا دیں۔ ابھی اسی وقت؟ انیل کمار حیران ہوا۔ جی ہاں، چاند بانو نے مختصر جواب دیا۔ آج آرام کر لیتی تو اچھا تھا، سفر نے تھکا ڈالا ہوگا۔ اس بار انیل کمار نے ہمدردی جتائی۔ آپ بس ہمیں بھجوانے کا بندوبست کر دیں، آرام کی فی الحال ہم ضرورت محسوس نہیں کر رہے۔ اس کی آواز دھیمی ہونے کے باوجود لہجہ دو ٹوک تھا۔ ٹھیک ہے، جیسا تم کہو۔ کہاں جانا ہے؟ انیل کمار نے ہتھیار ڈال دیے۔ جواب میں چاند بانو نے پتہ لکھا کاغذ اپنی مٹھی سے نکال کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ پتہ دیکھ کر انیل کمار چونک گیا۔ یہ تو بھاٹیا سیٹھ کا ایڈریس ہے۔ بے ساختہ ہی اس نے اپنی حیرت کا اظہار بھی کر دیا۔ وہ فلمی یونٹ کے ساتھ ماضی میں بھی شملہ آ چکا تھا۔ اس وقت وہ بھاٹیا کی رہائش گاہ پر ہی رکا تھا، لیکن اس بار بھاٹیا نے یہ کہہ کر انکار کر دیا تھا کہ وہاں پہلے سے ہی کچھ مہمان ٹھہرے ہوئے ہیں۔ البتہ متبادل کے طور پر اس نے اس جگہ کا انتظام ضرور کروا دیا تھا۔ اس سے ہم واقف نہیں، ہمیں تو یہاں اپنے ایک واقف کار سے ملاقات کے لیے جانا ہے۔ چاند بانو نے بے نیازی سے جواب دیا۔ میں اپنے یونٹ میں شامل افراد کو آزادانہ ادھر ادھر آنے جانے کی اجازت نہیں دیتا، اس طرح شیڈول پر اثر پڑتا ہے اور کام ٹائم پر پورا نہیں ہوتا۔ انیل کمار کو اس کی بے نیازی نے خفا کیا۔ ہمارے کہیں آنے جانے سے آپ کا کام متاثر نہیں ہوگا، اس کی ہم آپ کو ضمانت دیتے ہیں۔ یوں بھی ابھی تو کام کا آغاز ہی نہیں ہوا۔ چاند بانو کے ٹھہراؤ میں اس کی خفگی سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ عمر مختصر تھی لیکن آدمی کی پہچان رکھتی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ انیل کمار اس پر اپنی دھونس نہیں جما سکتا۔ ٹھیک ہے، اپنی اس بات کو یاد رکھنا، کام میں میری طرف سے کوئی نرمی نہیں برتی جائے گی۔ کاغذی شیر نے اپنا بھرم قائم رکھنے کو اسے روب دکھایا۔ جی بالکل۔ اس بار چاند بانو کا جواب مختصر تھا۔ کتنی دیر بعد روانہ ہونا ہے تمہیں؟ انیل کمار جو اسے اپنے کمرے میں تنہا آتے دیکھ کر بہت خوش ہوا تھا، اب رکھائی سے پوچھ رہا تھا۔ بس آدھا گھنٹہ لگے گا ہمیں تیاری میں، اس نے جواب دیا اور فوراً ہی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کمرے میں واپس پہنچی تو زمرد بائی ہنوز محو خواب تھی۔ اس پر ایک نظر ڈالنے کے بعد وہ اپنی تیاری میں مصروف ہو گئی۔ زمانے کا چلن ہے کہ عورت اپنے محبوب سے ملاقات کے لیے جائے تو خوب سج سنور کر 16 سنگھار کر کے نکلتی ہے، لیکن یہاں معاملہ مختلف تھا۔ چاند بانو نے فاروق سے ملاقات کے لیے اپنے پاس موجود ملبوسات میں سب سے سادہ لباس کا انتخاب کیا۔ وہ فہم و فراست رکھنے والی لڑکی تھی اور جانتی تھی کہ فاروق سے ملاقات کے لیے سنگھار سے زیادہ باوقار نظر آنے کی ضرورت تھی۔
हल्के अंगूरी रंग के कुर्ते पाजामे पर ओली का हम रंग दुपट्टा और दुपट्टे पर बनी गहरे सब्ज रंग की क्रोशिया की बेल बहुत अच्छी लग रही थी। कुर्ते की कलियों पर भी गहरे सब्ज रंग की नाजुक सी बेल कड़ी हुई थी। सीधी मांग के साथ बनाई गई बालों की लंबी सी चूटी और नशीली आंखों में लगी काजल की हल्की सी लकीर ने ही उसकी तैयारी को मुकम्मल कर दिया था, और उसे किसी सुर्खी और गाजे की एहतियाज महसूस नहीं हुई थी। तैयारी के आखिरी मरहले में उसने हल्की खुशबू वाला इत्र लगाया, फिर कमरे से निकलने ही लगी थी कि ज़मुर्द बाई की आंख खुल गई। हम ज़रा फ़ारूक साहब की अयादत के लिए जा रहे हैं। ज़मुर्द बाई के सवाल करने से कबल ही उसने उसे अपनी रवानगी से आगाह कर दिया। ज़मुर्द बाई के इल्म में था कि फ़ारूक इन दिनों बगर्ज़ इलाज शिमला में मुकीम है, और वो ये भी समझती थी कि चांद बानो मौका पाकर उससे मुलाकात के लिए ज़रूर जाएगी, लेकिन इतनी जल्दी की उसे भी उम्मीद नहीं थी। जाना था तो हमें भी बता देती, हम भी तुम्हारे साथ चलते अयादत के लिए। उसने लफ्ज़ अयादत पर जोर देते हुए कहा। आप थकी हुई थीं, इसलिए हमने आपके आराम में मखल होना मुनासिब नहीं समझा। आप किसी और दिन हमारे साथ चलिएगा। चांद बानो ने उसके तंजिया लहजे का नहायत रसान से जवाब देते हुए वाज़े कर दिया कि यहाँ के आम के अरसे में वो मुतअद्दिद बार फ़ारूक से मुलाकात के लिए जा सकती है। ज़मुर्द बाई उसका मतलब समझकर तिलमिला गई और ज़रा तेज़ लहजे में बोली, तुमने हमारी तरबियत को बिल्कुल खाक में मिला दिया चांद बानो। हमने तो इतने एहतमाम से तुम्हारी परवरिश की थी कि किसी शहजादे का इंतखाब ठहरती, लेकिन तुमने अपने लिए मुंतखब भी किया तो किसे? रबनदादा के अड्डे पर रहने वाले एक गुंडे को। आप फ़ारूक साहब को गुंडा कहकर उनके साथ ज़्यादती कर रही हैं। उनकी सोहबत में कभी वक्त गुजार कर देखिए, तो खुद ही जान लेंगी कि वो कितने महज़्ज़ब और बावकार इंसान हैं। रही बात अपने लिए उन्हें मुंतखब करने की, तो इत्मीनान रखिए, आपकी तमाम तर तरबियत के बावजूद हम तो उस शख्स का नज़र इंतखाब भी नहीं ठहरे जिन्हें आप इतनी हकारत से गुंडा करार दे रही हैं। चांद बानो की आवाज़ रंजो कर्ब के आलम में लहरा सी गई, लेकिन उसने फ़ौरन ही खुद पर काबू पा लिया और संभल कर बोली, फ़िलहाल हमें इजाज़त दीजिए, गाड़ी आ गई होगी, हमें ताख़ीर हो रही है। ज़मुर्द बाई ने होंठों को भींचकर सर को एक झटका दिया, लेकिन चांद बानो को जाने से नहीं रोका। वो देख चुकी थी कि चांद बानो ने उससे इजाज़त नहीं ली, सिर्फ आगाह किया है। ऐसे में अगर वो उसे ज़बरदस्ती रोकने की कोशिश करती तो नतीजा अच्छा नहीं निकलता। उसे चांद बानो की बगावत का सामना करना पड़ सकता था, और वो नहीं चाहती थी कि चांद बानो उसके मुकाबिल खड़ी हो। चांद बानो उसे अजीज भी थी और उसके लिए अहमियत भी रखती थी। कोठे पर मौजूद लड़कियां अगरचे उसकी मशाक निगाहों का इंतखाब थीं, और उसने किसी जौहरी की ही तरह उनकी तराश खराश की थी, लेकिन हर हीरे में तो कोहे-नूर हीरे की सी बात नहीं आ सकती थी ना। चांद बानो तो उसका कोहे-नूर हीरा थी, और अभी तो वो इस हीरे को पूरी तरह से दुनिया के सामने लाई भी नहीं थी। फिल्म मुकम्मल होकर रिलीज़ हो जाती तो फिर चांद बानो की शान देखने वाली होती। ज़मुर्द बाई से बढ़कर कौन ये बात समझ सकता था कि फिल्म मंजर आम पर आने के बाद उसके कोठे पर चांद बानो की खातिर कैसे कदरदानों का हजूम लग जाता। वो इस हजूम में से ही चांद बानो के लिए कोई बहुत उम्दा शख्स मुंतखब करना चाहती थी। उसे मालूम था कि चांद बानो के होशरुबा हुस्न पर बड़े बड़े नवाबजादे आशिक हो जाते। उसे उन आशिकों में से ही किसी ऐसे को मुंतखब करना था जो चांद बानो की कदरदानी की सही कीमत अदा कर पाता। फिल्मों में काम करने के साथ साथ चांद बानो अगर किसी बड़े नवाब की वजीफ़ा खार बन जाती तो बरसों की बेफिक्री हो जाती, मगर फ़िक्र का मकाम यह था कि चांद बानो किसी बड़े नवाब को अपनी जुल्फ़ों के जाल में उलझाने से कबल खुद मुब्तलाए इश्क हो गई थी, और उसका ये इश्क ज़मुर्द बाई को एक आंख न भा रहा था। वो जानती थी कि तवाइफ का फ़ायदा उसी में है कि वो मनचलों को खुद पर आशिक करवाती रहे, लेकिन अपने दिल को आज़ाद रखे, क्योंकि जब तवाइफ का दिल इश्क में मुब्तला होता है तो उसके अंदर की औरत जागने लगती है, और इस औरत की ख्वाहिश होती है कि अपने महबूब की छाँव में इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजारे। लेकिन तवाइफ को इज़्ज़त की ज़िंदगी भी तो रास नहीं आती। मुआशरा उसे अछूत समझता है, और अगर वो शुरफा के दरमियान शराफत से बसने की कोशिश करे तो वो पूरी जान लड़ाकर उसे अपने दरमियान से निकाल फेंकते हैं। ज़मुर्द भाई इस अज़ियतनाक तजर्बे से गुज़र चुकी थी, और चांद बानो को इस तजर्बे से बचाने की उसने हमेशा कोशिश की थी, लेकिन वाह किस्मत के चांद बानो मुब्तलाए इश्क हो गई थी, और वो भी इतनी अजीब जगह कि खुद ज़मुर्द भाई उलझ कर रह गई थी।
اڈے سے وابستہ فاروق نہ تو شرفا کی دنیا میں قابل قبول تھا اور نہ ہی خود ان کی اپنی دنیا میں اس کی گنجائش تھی کہ وہ صرف نوابوں اور ساہوکاروں کے لیے ہی اپنے در کھول سکتی تھیں، کیونکہ وہی تھے جو بازار حسن میں سجی حسن کی مورتیوں کی منہ مانگی قیمت ادا کر سکتے تھے۔ ادھر چاند بانو اس کی فکروں اور سوچوں سے بے نیاز گاڑی کی پچھلی نشست پر بیٹھی حالت سفر میں تھی۔ اس کی قلبی کیفیت کی طرح باہر کے مناظر بھی بہت خوبصورت تھے۔ وہ گاڑی کی کھڑکی سے بے حد اشتیاق سے یہ مناظر دیکھ رہی تھی۔ جلد ہی گاڑی ذرا بلندی پر گھوم کر جاتے ہوئے راستے پر سفر کرنے لگی۔ یہاں درختوں اور سبزے کی بہتات تھی۔ گاڑی نے وہ گھومتا ہوا راستہ طے کیا تو اس کے سامنے ترچھی سرخ چھتوں والی بھاٹیا کی 2 منزلہ رہائش گاہ آ گئی۔ ڈرائیور نے دروازے کے قریب گاڑی روکی اور خود پہلے نیچے اتر کر دستک دی۔ چاند بانو سے اس موقع پر صبر نہیں ہو سکا اور وہ بھی گاڑی سے اتر کر ڈرائیور کے عقب میں جا کھڑی ہوئی۔ دستک کے جواب میں ایک ملازم صورت شخص نے دروازہ کھولا۔ میڈم چاندنی مسٹر فاروق سے ملاقات کے لیے آئی ہیں۔ ڈرائیور نے ملازم کو اپنی آمد کے مقصد سے آگاہ کیا۔ اندر آ جائیں۔ ملازم میڈم چاندنی کو تو نہیں جانتا تھا، لیکن چاند بانو کے چہرے پر نظر پڑتے ہی اندر جانے کے لیے راستہ چھوڑ دیا۔ ایک تو روبے حسن تھا، دوسرے فاروق کی ملاقاتی ہونے کا حوالہ، اس لیے وہ مزید کوئی سوال جواب نہیں کر سکا تھا۔ اس کے راستے سے ہٹنے پر چاند بانو کے ساتھ آیا ڈرائیور بھی ایک طرف ہٹ کر کھڑا ہو گیا اور وہ شاہانہ انداز میں چلتی ہوئی اندر داخل ہو گئی۔ آئیے ادھر پدھاریے۔ ملازم اسے اپنی رہنمائی میں لیونگ روم تک لے گیا اور ایک صوفے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ چاند بانو ابھی صوفے پر بیٹھ ہی رہی تھی کہ ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ وہ بملا تھی جو سیڑھیاں اتر کر نیچے آتے ہوئے ملازم سے کہہ رہی تھی، کرشن، فاروق صاحب کے لیے مرغی کی یخنی یاد سے بنا لینا، ساتھ میں کوئی میٹھا بھی ہونا چاہیے، باقی تم جو ہم لوگوں کے لیے پکا رہے ہو وہی وہ بھی کھا لیں گے۔ جی اچھا میڈم۔ کرشن نے فوراً تابعداری کا مظاہرہ کیا۔ اسی وقت بملا کی نظر صوفے پر بیٹھی چاند بانو پر پڑ گئی۔ سادگی کے باوجود اس کے حسن کی جگمگاہٹ چھپنے والی نہیں تھی۔ بملا بے ساختہ ہی اس کی طرف بڑھی۔ یہ میڈم چاندنی ہے میڈم، فاروق صاحب سے ملاقات کے لیے آئی ہیں۔ کرشن نے جلدی سے بملا کو چاند بانو کے بارے میں آگاہ کیا۔ ہیلو۔ بملا چاند بانو کے مقابل جا کھڑی ہوئی۔ وہ سیاہ مہین سی جارجٹ کی ساڑی اور تنگ بلاؤز میں بڑی تیکھی لگ رہی تھی۔ اس کے کانوں میں موجود ہیرے کے ٹاپس اس کی گندمی رنگت میں اپنی شعاؤں کی دھنک بکھیر رہے تھے۔ سلیقے سے کیے گئے میک اپ اور فطری اعتماد نے مل کر اس کی شخصیت کو مزید جاذب نظر بنا دیا تھا۔ پھر بھی چاند بانو کے حسن کے سامنے اس کا ٹھہرنا ممکن نہیں تھا۔ آپ کون؟ چاند بانو نے قدرے تعجب اور تجسس کے ساتھ اس سے دریافت کیا۔ بملا کی یہاں موجودگی نے اسے حیران کیا تھا۔ بمبئی ریلوے اسٹیشن پر وہ خود فاروق کو رخصت کرنے گئی تھی اور اس نے ان لوگوں کے ساتھ صرف کیتھرائن کو بطور نرس دیکھا تھا، اس لیے اس کے سوا یہاں کسی اور نسوانی وجود کی موجودگی کی توقع نہیں رکھتی تھی۔ مجھے بملا بھاٹیا کہتے ہیں اور آپ؟ بملا کا انداز غیر ارادی طور پر ہی جارحانہ تھا۔ شاید چاند بانو کے سادہ حسن کے سامنے اپنی اتنی تیاری کو ماند پڑتا دیکھ کر وہ لاشعوری طور پر ہی اسے اپنا حریف تصور کر بیٹھی تھی۔ جی ہم وہ۔ چاند بانو بملا کے تعارف سے یہ تو سمجھ گئی کہ وہ یہاں کی مالکن ہے، لیکن اس کا انداز اس کے لیے ناقابل فہم تھا، اس لیے ذرا سا گڑبڑا گئی۔ ویسے بھی بملا کی طرح اس کے پاس باپ کا زوردار حوالہ نہیں تھا جو وہ فخر سے اپنا تعارف کروا پاتی۔ آپ فاروق صاحب کو بلوا دیجئے، وہ ہم سے اچھی طرح واقف ہیں۔ لمحہ بھر گڑبڑانے کے بعد اس نے خود کو سنبھال کر بملا سے مدعا بیان کیا۔ یہ تو آپ کہہ رہی ہیں، ہو سکتا ہے فاروق صاحب آپ سے واقف نہ ہوں یا پھر اس وقت وہ آپ سے ملنا نہ چاہتے ہوں، تو ایسی صورت میں انہیں ڈسٹرب کرنا ٹھیک نہیں ہوگا۔ اس کے لہجے کی ہلکی سی لڑکھڑاہٹ نے ہی بملا کے حوصلے کو مزید بلند کر دیا اور وہ اپنے جارحانہ انداز کو برقرار رکھتے ہوئے اس سے بولی۔ اس کے اس انداز پر چاند بانو نے بے بسی سے نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبایا، آنکھوں میں ذرا سی حیرت اور ذرا سی پریشانی لیے اس ادا کے ساتھ وہ اور بھی حسین لگنے لگی۔ بملا کو بلا وجہ ہی اس سے رقابت کا احساس ہوا۔ آپ نے اپنا تعارف نہیں کروایا۔ چاند بانو سی کم عمر لڑکی کے سامنے وہ ایک پختہ عمر کی تجربہ کار عورت تھی، اس لیے مسلسل اس پر حاوی ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ چاند بانو اگر اس وقت اس کے مکان کی بجائے اپنے کوٹھے پر بیٹھی ہوتی
تو بملا کی دو دھاری تلوار جیسی زبان کا خوب مقابلہ کر سکتی تھی، لیکن یہاں وہ فاروق سے ملنے آئی تھی اور کسی سے غیر ضروری طور پر الجھ کر کسی قسم کی الجھن پیدا نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے آہستہ سے بولی، ہم چاند بانو ہیں۔ فاروق سے کیا تعلق ہے؟ اپنا زیادہ سے زیادہ استحقاق ظاہر کرنے کے لیے اس نے فاروق کے نام کے ساتھ اس بار صاحب لگانے کا تکلف نہیں کیا اور چاند بانوں سے ایک مشکل سوال کر ڈالا۔ ہم نے کہا نا کہ وہ ہم سے اچھی طرح واقف ہیں، آپ انہیں ہماری آمد کی اطلاع تو دیجیے۔ اس بار چاند بانوں کے لہجے میں بھی ہلکی سی جھنجھلاہٹ در آئی۔ سوری، وہ آرام کر رہے ہیں اور میں انہیں ڈسٹرب نہیں کر سکتی۔ اگر آپ ان کے جاگنے تک انتظار کر سکتی ہیں تو شوق سے بیٹھیے، ورنہ بعد میں انہیں آپ کے آنے کی اطلاع دے دی جائے گی۔ آپ کسی اور دن آ کر ان سے ملاقات کر لیجئے گا۔ بملا بڑے اطمینان سے اس کی جھنجھلاہٹ سے لطف اندوز ہوتے ہوئے بے نیازی سے بولی تو اسے شدید سبکی کا احساس ہوا۔ وہ تو وہ تھی کہ اس کی دید کے لیے بھی لوگ منتظر رہا کرتے تھے، اور یہاں وہ خود چل کر آئی تھی تو اسے فاروق سے ملاقات کا موقع نہیں دیا جا رہا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی اور بولی، ٹھیک ہے، ہم چلتے ہیں۔ آپ فاروق صاحب کو ہماری آمد سے مطلع کر دیجئے گا۔ واپسی کے لیے قدم اٹھاتے ہوئے اس کا انداز ذرا شکست خوردہ تھا۔ بملا نے اپنے دل میں بڑی کمینی سی خوشی محسوس کی۔ چاند بانو باہر نکل گئی تو اسے احساس ہوا کہ اس نے اس لڑکی کے ساتھ تھوڑی سی زیادتی کر دی ہے، لیکن کیوں؟ جب یہ سوال اس کے ذہن میں ابھرا تو وہ خود تھوڑی سی الجھ گئی اور اپنا تجزیہ کرنے لگی۔ چاند بانو کے ساتھ اس سلوک کی واضح وجہ اس سے محسوس ہونے والی رقابت تھی، لیکن یہ رقابت محسوس ہی کیوں ہوئی تھی؟ کیا صرف اس لیے کہ وہ اپنی سادگی کے باوجود اس سے بڑھ کر حسین لگ رہی تھی؟ تو اس سے کیا فرق پڑتا تھا؟ اسے معلوم تھا کہ وہ خوش شکل ضرور ہے، لیکن ایسی بھی حسین نہیں کہ اس کے سامنے کسی کا چراغ نہ جل سکے۔ اس کی اپنی کولیگز میں سے دو ایک خواتین ایسی تھیں جو اس کے مقابلے میں کہیں زیادہ خوبصورت تھیں، لیکن اس نے کبھی ان خواتین سے تو ایسا حسد محسوس نہیں کیا تھا جو چاند بانوں کے لیے محسوس ہوا تھا۔ چاند بانوں سے حسد کی کیا وجہ تھی؟ اس سوال کا جواب تلاش کرتے ہوئے اس کے سامنے جو نام آیا وہ فاروق کا نام تھا۔ وہ دنگ رہ گئی۔ اس پر بالکل اچانک ہی یہ انکشاف ہوا تھا کہ ان چند دنوں میں ہی وہ فاروق کے اتنے قریب ہو چکی ہے کہ کسی اور کو اس کے اور اپنے درمیان برداشت نہیں کر سکتی۔ چاند بانوں سے بھی اس کے ایسے سلوک کی وجہ یہ تھی کہ اس کی آنکھوں میں واضح طور پر فاروق کے نام کے چراغ جل رہے تھے، اور اصل میں اس نے چاند بانوں کے حسن سے نہیں بلکہ اس کی آنکھوں سے چھلکتے جذبوں سے رقابت محسوس کی تھی۔ رقابت جو شاید محبت کے بعد انسان کے دل میں فوری طور پر جنم لینے والا سب سے طاقتور جذبہ ہوتا ہے۔ حیدرآباد جانے والی ریل میں سوار جوزفین کا اپنا دل بہت بھرا ہوا تھا۔ اس نے اپنی اب تک کی ساری عمر بمبئی میں گزاری تھی، اور سچ یہ تھا کہ اس نے بمبئی بھی بہت کم دیکھا تھا۔ اس کی بہت محدود سی زندگی تھی اور اپنے گھر اور تعلیمی اداروں سے ہٹ کر وہ شاذ و نادر ہی کہیں جا پاتی تھی۔ کہیں جانے کی نہ تو ضرورت پڑتی تھی اور نہ ہی اتنے وسائل تھے کہ وہ بلا وجہ ادھر ادھر گھومتی پھرے۔ ماں کے مرنے کے بعد ملازمت کی تلاش میں ہی اس کا دو چار جگہ جانا ہوا تھا، لیکن ایسے تمام مواقع پر بھی جوزف اس کے ساتھ تھا۔ وہ اپنے حالات کے جال میں پھنسا ہونے کے باوجود جہاں تک ممکن ہوتا تھا اس کا ساتھ ضرور دیتا تھا، اور آج وہ ہر دم ساتھ دینے والا پیچھے رہ گیا تھا۔ ریل گاڑی میں سوار ہوتے ہوئے جوزفین نے اس کی آنکھوں میں یہ خواہش دیکھی تھی کہ وہ حیدرآباد تک اس کے ساتھ چلے، لیکن آج کل اس کی ماں کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی اور وہ کسی صورت اسے چھوڑ کر آ جا نہیں سکتا تھا۔ جوزفین نے پہلے اس سلسلے میں اسے بہت اچھی طرح سمجھا دیا تھا، اور وہ اچھا لڑکا خود بھی یہ بات سمجھتا تھا کہ ماں کی خدمت اس پر فرض ہے۔ جوزفین کا بس چلتا تو وہ خود بھی ان حالات میں دور نہ جاتی کہ بچپن کا ساتھ ہونے کی وجہ سے اسے خود بھی جوزف کی ماں سے بہت محبت تھی، لیکن زندگی بڑی ظالم شے ہے۔ اسے جاری رکھنے کے لیے انسان کو اپنے بہت سے جذبات کو مارنا پڑتا ہے۔ وہ جس سرکاری افسر کی بیگم کے حوالے کے ساتھ حیدرآباد جا رہی تھی، اس نے اسے یقین دلایا تھا کہ نواب صاحب کے ہاں ملازمت اس کے لیے نہایت عمدہ ثابت ہوگی اور وہاں وہ بے حد آسودہ زندگی گزار سکے گی۔ اس لیے اسے اس موقع کو بالکل بھی ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے۔ اس نے اندیشہ ظاہر کیا تھا کہ اگر جوزفین وہاں پہنچنے میں تاخیر کرے گی تو کسی اور کو ملازمت مل جائے گی اور اس کے شوہر کی سفارش بھی کام نہیں آ سکے گی۔ اس لیے وہ دل پر پتھر رکھ کر عازم سفر ہو گئی تھی۔
اس سفر میں اس کے دل پر بڑا بوجھ تھا۔ ایک طرف اپنی پیاری آنٹی کی خدمت نہ کر سکنے کا کلک تھا، تو دوسری طرف بمبئی چھوڑ کر جاتے ہوئے دل دکھ رہا تھا۔ کچھ تنہا اتنے طویل سفر کی گھبراہٹ بھی تھی، اور مستقبل کے اندیشے بھی کہ اگر سفارش کے باوجود ملازمت نہ ملی تو کیا ہوگا۔ اس کے پاس جو تھوڑی بہت رقم تھی وہ اس سفر کے اخراجات پر لگ گئی تھی، اور اس کے پاس بس اتنے روپے تھے کہ ملازمت نہ ملنے کی صورت میں وہ واپس بمبئی آ سکے۔ راستے میں کھانے کے لیے اس نے تلے ہوئے آلوؤں کے ساتھ دو روٹیاں اپنے ٹفن میں رکھی تھیں۔ اس کے علاوہ بس بھنے ہوئے چنے اور پانی کا کولر تھا۔ ہاں، ٹرین میں چڑھتے چڑھتے جوزف نے اسے کاغذ میں لپٹے تھوڑے سے پکوڑے بھی تھما دیے تھے، اور وہ مطمئن تھی کہ ان چیزوں کے سہارے اس کا سفر آسانی سے کٹ جائے گا۔ اس کے پاس زیادہ رقم نہیں تھی، اور وہ تھی بھی تنہا، اس لیے کہیں اسٹیشن پر اتر کر اپنے لیے کھانے پینے کا سامان نہیں خرید سکتی تھی۔ ایسے میں بھوک بجھانے کے لیے چنے اور پانی اچھا ساتھ دے سکتے تھے۔ زنانہ ڈبے میں بیٹھ کر سفر کرتے ہوئے کافی دیر تو وہ خود ہی اس حد تک مگن رہی کہ گرد و پیش کا جائزہ لینے کا بھی خیال نہیں آیا۔ لیکن آخر کب تک خود میں گم رہتی؟ کسی چھوٹے بچے کے رونے کی تیز آواز نے اسے اپنے ماحول میں حاضر ہونے پر مجبور کر دیا۔ بچہ مشکل سے 7-8 ماہ کا تھا، اور شاید بھوک کی وجہ سے رو رہا تھا۔ اس کی نوعمر ماں نے اسے بہلاتے ہوئے اپنی بڑی سی چادر کی اوٹ میں اسے چھاتی سے لگا لیا۔ فوراً ہی بچے کے رونے کی آواز بند ہو گئی۔ اس منظر کو دیکھتی جوزفین تلخی سے مسکرا دی۔ بھوک کی جلن اور دکھ کو وہ نہ سمجھتی تو اور کون سمجھتا؟ یہ وہ آگ تھی جو چھوٹے بڑے سب کو یکساں طور پر جلاتی تھی۔ اس آگ کو بجھانے کے لیے اگر ننھا بچہ چیخ کر روتا تھا تو بڑا آدمی بھی دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو جاتا تھا۔ وہ خود بھی تو اسی پیٹ کے دوزخ کو بھرنے کے لیے شہر بدر ہو رہی تھی۔ آپ کدھر جا رہے ہیں بیٹا؟ ابھی وہ بھوک کے فلسفے پر غور کر رہی تھی کہ اس کے برابر میں بیٹھی برقع پوش خاتون نے مخصوص حیدرآبادی لب و لہجے میں دریافت کیا۔ جی، حیدرآباد دکن، اس نے خاتون کے سوال کا جواب دیا۔ صاف رنگت کی ان خاتون نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹا رکھا تھا، اور جوزفین ان کے چہرے پر آسودگی کے رنگ دیکھ سکتی تھی۔ حیدرآباد کس کے پاس جا رہے ہیں؟ آپ خود تو مجھے حیدرآباد کے رہنے والی دکھائی نہیں دیتی۔ خاتون کے لہجے میں ایسی مٹھاس تھی کہ اسے ان کی تفتیش بری نہیں لگی۔ پھر سفر کا تجربہ نہ رکھنے کے باوجود وہ اتنی بات تو سمجھتی تھی کہ طویل سفر میں مسافر ایک دوسرے سے اس طرح کی گفتگو کیا ہی کرتے ہیں۔ چنانچہ سادگی سے خاتون کے سوال کا جواب دیتے ہوئے بولی، میں نواب سلیم اللہ کے ہاں جا رہی ہوں۔ اچھا، وہ تو بہت بڑے نواب ہیں۔ یہ بڑی سی حویلی ہے ان کی، نظام کے دربار میں بھی بڑی پہنچ ہے۔ آپ ان کے ہاں کس سلسلے میں جا رہی ہیں؟ ادھیڑ عمر خاتون کے جملوں نے اسے اور بھی مروب کر دیا۔ وہ ویسے بھی کشمکش کا شکار تھی کہ جانے اسے نواب صاحب کی حویلی میں ملازمت ملے نہ ملے، اور اب مزید ڈر گئی تھی کہ جو اتنے اونچے نواب تھے ان کا معیار بھی بہت اونچا ہوگا، اور اس نے تو محض ایف اے کر رکھا تھا۔ اگر کوئی خوبی تھی تو بس یہ کہ انگریزی بہت اچھے طریقے سے جانتی تھی۔ آپ بتائے نہیں کہ نواب صاحب کے ہاں کس سلسلے میں جا رہے ہیں؟ ان کے عزیز تو نہیں لگتے آپ؟ خاتون اس کا حدود اربا جاننے میں کچھ زیادہ ہی دلچسپی لے رہی تھی۔ انہیں بچوں کے لیے ایک گورنس کی ضرورت ہے، میں اسی جاب کے لیے جا رہی ہوں، اس نے انہیں بتایا۔ میرا بھی یہی اندازہ تھا۔ نواب صاحب یوں تو نماز روزے کے بڑے پابند ہیں، لیکن بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے ہمیشہ انگریزی جاننے والی استانی رکھتے ہیں۔ آپ بھی ہمیں کرسٹان لگتے ہیں۔ خاتون نے اسے ناقدانہ نظروں سے دیکھا۔ جوزفین نے لانگ سکرٹ اور آدھی آستینوں کا بلاؤز پہن رکھا تھا، اور اسی لباس سے انہوں نے اس کے کرسچین ہونے کا اندازہ لگایا تھا۔ آپ کا اندازہ ٹھیک ہے۔ جوزفین کو ان کا ناقدانہ انداز برا نہیں لگا۔ ادھیڑ عمر کی وہ خاتون لوگوں کی اس قسم میں سے تھیں جن کے اندرونی کیفیات بڑی معصومانہ انداز میں دوسروں پر ظاہر ہو جاتی تھیں۔ انہیں یقیناً اس بات پر اعتراض تھا کہ نواب صاحب مسلمان ہوتے ہوئے اپنے خاندان کے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے غیر مسلم استاد کیوں رکھتے ہیں۔ چنانچہ وہ اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کر بیٹھی تھیں۔ آپ اپنے گھر والوں سے اتنی دور تنہا وہاں رہ لیں گی؟ خاتون دیکھ چکی تھی کہ وہ تنہا سفر کر رہی ہے، چنانچہ اس سے مزید تحقیق کی۔ ان کا سوال جوزفین کا دل دکھانے والا تھا۔ میرے گھر والے نہیں ہیں، میں اس دنیا میں اکیلی ہوں،
اس نے بدقت خاتون کے سوال کا جواب دیا۔ ہیں کیا مطلب؟ اماں بابا نہیں، بھائی کوئی بھی نہیں ہے؟ خاتون حیران ہوئیں۔ جی کوئی بھی نہیں۔ جوزفین کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ باپ کا ساتھ چھوٹے برسوں بیت گیا، لیکن ماں کا غم تو ابھی تازہ تھا۔ ارے رو نہیں بیٹی، مجھے بتاؤ اپنے بارے میں، ہو سکا تو میں تمہاری کچھ مدد کروں گی۔ اس کے آنسو دیکھ کر خاتون فوراً پگھل گئیں اور تنقید و تحقیق کو بھول کر ہمدردی پر اتر آئیں۔ جوزفین کا دل تو پہلے ہی دکھتا ہوا پھوڑا بنا ہوا تھا، ہمدردی پا کر فوراً ہی پھٹ پڑا۔ یوں بھی انسان کی فطرت ہے کہ اپنا غم سنانے اور آنسو بہانے کے لیے دانستہ و نادانستہ کسی ہمدرد کا متلاشی رہتا ہے۔ قدرت کی طرف سے یہ بھی غم کی شدت کم کرنے کا ایک انتظام ہے۔ غم کو جتنا کہہ سن لیا جائے اور اس پر جتنے آنسو بہا لیے جائیں، انسان کا دل اتنا ہی ہلکا ہو جاتا ہے۔ اگر یہ سلسلہ نہ ہو تو غم پانے والا خود بھی نہ جی سکے اور شدت غم سے اس کا دل پھٹ جائے۔ جوزفین نے بھی خاتون کو اپنے سارے حالات کہہ سنائے، جو انہوں نے نہایت دل سوزی سے سنے۔ بہت دکھ ہوا تمہارے حالات سن کر، اوپر والا تم پر رحم کرے گا۔ بھیجنے والے نے تمہیں بالکل ٹھیک جگہ بھیجا۔ نواب سلیم اللہ بڑے دل والے ہیں۔ حیدرآباد کے کتنے یتیم محتاج ہیں جو ان کے ہاں سے وظیفہ پاتے ہیں، وہ تمہارا بھی خیال کریں گے۔ میں ان کے دوست نواب فراست بیگ کے ہاں ملازمت کرتی ہوں، وہ بھی بڑے اچھے آدمی ہیں، مجھ بیوہ کی بڑی عزت دیتے ہیں۔ میں ان کو بولوں گی کہ نواب صاحب سے تمہاری سفارش کریں۔ اس کے حالات جان کر خاتون کو مذہب وغیرہ کا فرق بھول گیا اور وہ پوری طرح سے اس کی ہمدردی پر کمر بستہ ہو گئیں۔ بہت شکریہ۔ جوزفین نے جھلملائی آنکھوں سے ان کی ہمدردی پر شکر گزاری کا اظہار کیا، پھر آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، آپ نے میرے بارے میں اتنا کچھ جان لیا لیکن اپنا تعارف تو کروایا ہی نہیں۔ میرا نام سبیہہ بانو ہے، نواب فراست بیگ کی پشتنی ملازمہ ہوں۔ میرے میاں بھی ان کے کنے میں ہی کام کرتے تھے، پر اللہ کی رضا سے انہیں نوجوانی میں فوت ہو گئے۔ میرے کنے اس وقت ایک بیٹی تھی، بس اس بیٹی کے ہی سہارے نواب صاحب کی چھاؤں میں ساری زندگی گزار دیے ہم ماں بیٹی۔ نواب صاحب میری بیٹی کو پڑھائے لکھائے اور خود ہی دیکھ بھال کر کے ایک اچھے پڑھے لکھے لڑکے سے اس کو بیاہ دیا۔ لڑکا سرکاری نوکری میں ہے۔ سال پیچھے اس کا بمبئی تبادلہ ہو گیا، بیٹی بھی اس کے ساتھ ہی چلی گئی۔ میرے کو اس کی بڑی یاد آ رہی تھی۔ نواب صاحب بولے، جا کر مل آؤ۔ انہیں اس سفر کا انتظام کیے اور لڑکا بھی راستے میں خیال کرنے کو میرے ساتھ کر دیے۔ لڑکا ادھر مردانہ ڈبے میں ہے، کوئی اسٹیشن آئے گا تو میرا حال احوال پوچھنے آ جائے گا۔ اس کی فرمائش پر انہوں نے اپنے تعارف کی رسم ادا کی۔ حیدرآبادی لہجے میں بولتی سبیہہ بانو جوزفین کو ایک اچھی ہمسفر محسوس ہوئیں اور بمبئی سے روانہ ہوتے ہوئے جو اس پر ایک مستقل تناؤ کی سی کیفیت طاری تھی، اس میں کمی آنے لگی۔ ایک بات سنو بیٹی، ایسا کرو کہ تم نواب فراست بیگ کا پتہ اپنے پاس لکھ لو۔ خدا نخواستہ اگر نواب سلیم اللہ کے کنے بات نہ بنی تو ہمارے نواب صاحب کی حویلی پر آ جانا۔ نواب صاحب میرا اتنا مان تو رکھتے ہیں کہ میرے کہنے پر تمہیں اپنے کنے میں کوئی ملازمت دے دیں۔ سبیہہ بانو اسے نواب فراست بیگ سے سفارش کروانے کی تسلی تو دے ہی چکی تھی، پھر بھی حفظ ما تقدم کے طور پر ایک اور پیشکش بھی اس کے سامنے رکھ دی۔ تھوڑی ہی دیر میں ان کی جوزفین سے یگانگت کا یہ حال ہو گیا کہ وہ آپ جناب کا تکلف چھوڑ کر اسے تم کہہ کر مخاطب کر رہی تھیں۔ ٹھیک ہے آنٹی، آپ بتائیں، پتہ میں لکھ لیتی ہوں۔ جوزفین جو خود بھی امید و بیم کی کیفیت میں تھی، ان کی پیشکش پر خوش ہو گئی اور جلدی سے اپنے پرس میں ہاتھ ڈال کر قلم اور نوٹ بک نکالنے لگی۔ پتہ تو میں تمہیں ابھی لکھوا دیتی ہوں، پر یاد رکھو یہ آنٹی وانٹی میرے کو ذرا اچھا نہیں لگتا، تم میرے کو خالہ جان بول کر پکارو۔ انہوں نے فوراً اسے ٹوک دیا۔ ٹھیک ہے، جیسی آپ کی مرضی خالہ جان۔ جوزفین نے فوراً فرما برداری کا مظاہرہ کیا تو وہ خوش ہو گئیں اور خوشی خوشی پتہ لکھوانے لگیں۔ جوزفین نے پتہ لکھ کر نوٹ بک احتیاط سے دوبارہ اپنے پرس میں رکھ لی۔ اب اسے اطمینان ہو چلا تھا کہ دیار غیر میں کوئی تو ہے جسے وہ ضرورت پڑنے پر مدد کے لیے پکار سکتی ہے۔ پتہ کھونا نہیں۔ ویسے اللہ نے چاہا تو نواب سلیم اللہ کے ہاں تمہاری ملازمت کا انتظام ہو جائے گا، پر نہیں ہوا تو سیدھا میرے پاس چلی آنا۔ میں اپنے نواب صاحب سے بولوں گی کہ اسے میری نفیسہ جیسا ہی سمجھیں، دیکھنا انہیں کیسی تمہاری قدر کریں گے۔
پتہ لکھوانے کے بعد انہوں نے اسے ہدایت کرنے کے ساتھ ساتھ ایک بار پھر ہمت دلائی تو وہ سر کو اس بات میں جنبش دیتے ہوئے مسکرا دی۔ بمبئی سے تنہا روانہ ہوتے ہوئے اسے گمان بھی نہیں تھا کہ راستے میں اتنی مخلص ہم سفر کا ساتھ مل جائے گا۔ باتاں تو ہوتی رہیں گی، چلو کھانا کھا لیتے ہیں، بھوک لگ رہی ہے۔ صبیحہ بانو نے اچانک ہی یہ بات کہی اور اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر کئی ڈبوں پر مشتمل اپنا بڑا سا سلور کا توشے دان نکالا۔ ایک اکیلی جان کے حساب سے اتنا بڑا توشے دان دیکھ کر جوزفین کی آنکھیں کھل گئیں، ساتھ ہی یہ اندازہ ہو گیا کہ اس کے مختلف ڈبوں میں انواع و اقسام کے کھانے ہوں گے۔ صبیحہ بانو کے حلیے اور گفتگو سے ظاہر ہی تھا کہ وہ ملازمہ ہونے کے باوجود خاصی آسودہ ہے، اور آسودہ لوگ عموماً سب سے زیادہ کھانے میں ہی اہتمام کرتے ہیں، جبکہ خود اس کے پاس کھانے کے نام پر 2 روٹیاں، تلے ہوئے آلو اور تھوڑے سے پکوڑے ہی موجود تھے۔ اپنا اتنا معمولی سا کھانا لے کر اسے ان کے ساتھ شریک طعام ہوتے ہوئے جھجک محسوس ہوئی، چنانچہ پہلو تہی کرتے ہوئے بولی، آپ کھائیے خالہ جان، مجھے ابھی بھوک نہیں ہے۔ ایسے کیسے نہیں ہے؟ میرے سامنے تم ٹرین میں سوار ہوئی تھی، اور جب سے اب تک کچھ کھانا تو دور کی بات، میں تمہارے منہ کو پانی بھی پیتے ہوئے نہیں دیکھی۔ چلو تکلف نہ کرو اور جلدی سے آ جاؤ، میرے کو اکیلے کھانا کھانا ذرا اچھا نہیں لگتا۔ ویسے تم دیکھ رہی ہوگی، وہ میری لڑکی ہے نا نفیسہ بانو، اس نے ذرا بھی میری بات نہیں سنی اور ڈھیر سارا کھانا میرے ساتھ کر دیا۔ بولی، ساتھ اور مسافر بھی تو ہوں گے، ان کے ساتھ مل کر کھا لیجئے گا۔ صبیحہ بانو کی زبان کے ساتھ ساتھ ہاتھ بھی مسلسل چل رہے تھے۔ انہوں نے اپنے سامان میں سے ایک چھوٹا سا دسترخوان نکال کر بچھا دیا تھا اور اس پر پلیٹیں، چمچے اور گلاس وغیرہ رکھنے کے بعد توشے دان کے مختلف ڈبے کھول کھول کر رکھ رہی تھیں۔ ڈبے کھلتے ہی اشتہا انگیز خوشبوئیں سارے ڈبے میں چکرانے لگیں۔ ڈبے میں موجود دیگر خواتین بھی ان کی دیکھا دیکھی اپنے توشے دان نکالنے لگیں۔ کھانے کی خوشبوؤں نے گویا یلغار سی کر دی۔ جوزفین اپنے نفس پر قابو رکھنے والی ایک باوقار لڑکی تھی، لیکن فطری تقاضے تو ہر بشر کی طرح اس کے ساتھ بھی لگے ہوئے تھے۔ ایک ایسی لڑکی جسے زندگی میں بہت ہی کم اچھا کھانا نصیب ہوا تھا، اور جس نے آج صبح بھی 2 عدد پاپوں کے ساتھ صرف ایک پیالی چائے بطور ناشتہ نوش کی تھی، کیسے ان اشتہا انگیز خوشبوؤں کی یلغار میں اپنے پیٹ میں دوڑتے چوہوں کو قابو میں رکھ سکتی تھی؟ اسے یکدم ہی بہت بھوک لگنے لگی اور خود پر قابو پانا جیسے مشکل ہو گیا۔ ارے تم ابھی تک ایسے ہی بیٹھی ہوئی ہو، میں پورا دسترخوان سجا دیا ہے اور تم اٹھ ہی نہیں رہی۔ صبیحہ بانو نے اس بار اسے ذرا خفگی بھرے انداز میں پکارا تو وہ، جس کی ساری مزاحمتیں پہلے ہی دم توڑ چکی تھیں، ان کے ساتھ دسترخوان پر آ بیٹھی۔ دسترخوان اتنے عمدہ کھانوں سے بھرا ہوا تھا کہ اسے اپنے ساتھ لائے ہوئے معمولی کھانے کو نکالتے ہوئے جھجک محسوس ہو رہی تھی، لیکن بچپن سے رزق کی جو تنگی دیکھی تھی، اس نے رزق کی قدر کرنا سکھا دی تھی۔ پھر مرحوم ماں بھی ہمیشہ یہی سبق دیتی تھی کہ رزق کو ضائع نہ ہونے دو۔ چنانچہ اس نے اپنے ساتھ لایا کھانا بھی کچھ شرماتے اور جھجکتے ہوئے دسترخوان پر رکھ دیا۔ لڑکی، بہت سا کھانا ساتھ میں دے دی، اتھا کھانا کہاں کھایا جائے گا؟ ایسا کرتی ہوں، وہ جو لڑکا اکبر میرے ساتھ ہے اس کے لیے بھی رکھ کر باقی بانٹ دیتی ہوں، ورنہ تو یہ سارا کھانا خراب ہو جائے گا۔ بھرے ہوئے دسترخوان کو دیکھ دیکھ کر صبیحہ بانو خود بھی پریشان تھیں، اور اس پریشانی میں بڑبڑاتے ہوئے ایک حل بھی نکال لیا تھا۔ پھر وہ فوراً ہی اس حل پر عمل بھی کرنے لگیں۔ کچھ کھانا سنبھال کر رکھنے کے بعد انہوں نے کھانے کا بیشتر حصہ ساتھ سفر کرتی دیگر خواتین میں بانٹا، پھر خود کھانے کی طرف متوجہ ہوئیں۔ جوزفین بھی شدید خواہش کے باوجود ان کے انتظار میں رکی رہی تھی۔ چلو بیٹی، بسم اللہ کرو، انہوں نے اس سے کہا، اور پھر خود اپنے ہاتھ سے اس کی پلیٹ میں قورمہ ڈالا۔ یہ مرغی کا باداموں والا قورمہ تھا، اور انہوں نے جوزفین کی پلیٹ میں مرغی کی ران ڈالی تھی، ساتھ میں روغنی روٹیاں تھیں۔ جوزفین نے پہلا نوالا ہی منہ میں رکھا تو پکانے والی کو داد دیے بغیر نہ رہ سکی۔ ایک کے بعد دوسرا، تیسرا، چوتھا نوالا مسلسل کھاتی ہی چلی گئی۔ قورمے کے علاوہ گوشت کا اچار، کچے قیمے کے کباب اور بگھارے بینگن بھی موجود تھے۔ صبیحہ بانو ایک کے بعد ایک چیز اس کی پلیٹ میں ڈالتی اور اسے بسد اصرار کھلاتی چلی گئی۔ ہر شے ہی اپنی جگہ لاجواب تھی۔ جوزفین نے کہا، ساری زندگی میں ایسے عمدہ ذائقے چکھے تھے۔ اسے تو ایسا ہی لگا کہ جیسے جنت میں جن عمدہ کھانوں کا وعدہ ہے وہ آج یہیں پورا ہو رہا ہے۔
سبیہہ بانو کی پھرتیلی میزبانی میں اسے اپنے ساتھ لائے گئے کھانے کو کھانے کا موقع بھی نہیں مل سکا تھا، لیکن اسے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ سبیہہ بانو نے خود اس کا کھانا اپنی پلیٹ میں ڈال کر کھانا شروع کر دیا تھا اور اس معمولی کھانے کی بھی بے حد تعریف کر رہی تھی۔ اگر وہ رغبت سے نہ کھا رہی ہوتیں تو اسے لگتا کہ محض اس کا دل رکھنے کے لیے تعریف کر رہی ہیں۔ میں لڑکی نفیسہ کے ہاں جتنے دن رہی، مجھے مرغن کھانے پکا پکا کر کھلاتی رہی۔ میں بہت منع کرتی رہی، پر بولی اماں آپ پہلی بار بمبئی آئی ہیں اور دوبارہ جانے کب آئیں گی، اس لیے میرے کو اپنی خاطر خدمت کرنے دیں۔ میں چپ ہو گئی کہ چلو بچی اپنے دل کے ارمان پورے کر لے، پر سچ بولوں تو آج یہ تمہارا سادہ کھانا ایسا مزہ دے رہا ہے کہ میرے کو لگتا ہے کہ آج میرے کو پیٹ بھر کر روٹی کھانے کو ملی ہے۔ ادھر حیدرآباد میں نواب فراست بیگ کی حویلی کے باورچی خانے میں بھی بڑے اہتمام سے کھانا پکتا ہے، پر بیگم صاحبہ کا حکم ہے کہ روز ساتھ میں دال سبزی کی بھی ایک ایک قسم ہونی چاہیے۔ میرے کو جب بھی منہ کا ذائقہ بدلنے کا دل بولے دال یا سبزی کھا لیتی ہوں۔ تم نے یہ آلو بہت ذائقے دار بنائے ہیں، سچی کھا کر مزہ آ گیا۔ ان کی تعریفوں کے ساتھ ہی اس بات کی بھی وضاحت تھی کہ انہیں جوزفین کا وہ عام سا کھانا اتنا پسند کیوں آیا ہے۔ سیر ہو کر کھانے کے بعد انہوں نے میٹھا نکال لیا۔ یہ ڈیلی کا میٹھا تھا۔ زعفران اور الائچی کی خوشبو اس کے بھی عمدہ ہونے کی گواہی دے رہی تھی، لیکن جوزفین کو لگ رہا تھا کہ وہ حلق تک کھانا کھا چکی ہے اور اب مزید ایک نوالے کی بھی گنجائش نہیں، اس لیے میٹھے کے لیے معذرت کر لی۔ ارے کھا کر تو دیکھو، ذرا سا چکھنے میں کیا ہوتا ہے۔ انہوں نے اسے بصد اصرار وہ بھی کھانے پر مجبور کر دیا۔ کھوئے چاندی کے ورق، بادام اور پستے کی گریوں سے سجے اس میٹھے سے جوزفین آشنا نہیں تھی۔ سبیہہ بانو کے اصرار پر ایک چمچہ منہ میں رکھا تو اس کی حلاوت نے دنگ کر دیا اور اسے پتہ بھی نہیں چلا کہ وہ جو حلق تک کھانا بھر جانے کی دعوے دار تھی، ایک کے بعد ایک کتنے چمچے منہ میں ڈالتی چلی گئی ہے۔ یہ تو بہت ہی مزے کا ہے، ایسے شاندار میٹھے کی تعریف نہ کرتی، یہ کیسے ممکن تھا؟ اس کے منہ سے تعریف سن کر سبیہہ بانو نے اس کی پلیٹ میں اور میٹھا ڈالنے کی کوشش کی، لیکن اس نے ان کا ہاتھ روک دیا۔ بس خالہ جان، اب اگر اور کھایا تو پیٹ پھٹ جائے گا۔ اس کا یہ جملہ سن کر وہ ہنس دی اور پھر مزید اصرار نہیں کیا۔ کھانے کے بعد دسترخوان سمیٹنے کا کام جوزفین نے انجام دیا۔ وہ فطری طور پر سلیقہ مند تھی، اس لیے جھوٹے برتنوں کے ساتھ ساتھ بچ رہنے والے کھانے کو بھی اس سلیقے سے سنبھالا کہ سبیہہ بانو خوش ہو گئیں۔ جیتی رہو، اللہ نصیب کھولے، بہت سلیقے والی لڑکی ہو۔ خوش ہو کر انہوں نے باقاعدہ دعاؤں کے ساتھ اس کی تعریف کی۔ جوزفین شرمائی شرمائی سی مسکراتی رہی۔ آج وہ زندگی کے جس تجربے سے گزر رہی تھی وہ اس کے لیے بالکل نیا تھا۔ وہ بمبئی کے جس محلے میں رہتی تھی، وہاں اس کے اطراف میں رہنے والی خواتین غربت اور اس سے جنم لینے والے دیگر مسائل زندگی سے نمٹتے ادموئی ہو گئی تھیں کہ ان کے پاس یہ شفقت اور نرمی باقی نہیں رہی تھی۔ وہ سب تھکی ہوئی، پسمردہ اور مایوس عورتیں تھیں، جن کے اندر کی جھنجھلاہٹ نے ان کی زبانوں کو تلخ اور لہجوں کو کرخت بنا ڈالا تھا۔ واحد جوزف کی ماں ہی ایسی تھی جو اس سے محبت سے پیش آتی تھی، لیکن اس کے پاس بھی سبیہہ بانو جیسا لب و لہجہ موجود نہیں تھا۔ سبیہہ بانو کے ساتھ سفر کرتے ہوئے اس نے اپنی زندگی کا سب سے بہترین وقت گزارا۔ ان کی باتوں، دلچسپ قصوں اور شفقت بھری خیالداری میں گزرنے والا سفر کیسے گزرتا چلا گیا اسے پتہ بھی نہیں چلا۔ سبیہہ بانو کے ساتھ مردانہ ڈبے میں سفر کرنے والا ملازم لڑکا اکبر بھی ہر اسٹیشن پر اتر کر ان کا حال احوال معلوم کرنے آتا رہا اور ان کی فرمائش پر کولر میں پانی بھرنے، ٹھنڈی بوتلیں لانے اور میٹھے پان پہنچانے جیسے فرائض تیوری پر بل ڈالے بغیر خوش خلقی سے انجام دیتا رہا۔ اب یہ نہیں معلوم کہ وہ سچ مچ خوش خلق تھا یا فراست بیگ کے ملازمین میں سبیہہ بانو کی خاص اہمیت کی بنا پر یہ خوش خلقی اس کی مجبوری تھی۔ ادھر شادی میں تو سب کو بڑا مزہ آئے گا، سب مل کر بڑا موج مستی کرے گا، بڑے اشتیاق سے یہ بات کہنے والا صابر عرف گولو تھا۔ کل ہی ربن نے انہیں فون پر اطلاع دی تھی کہ ثریا بانو کا رشتہ طے ہو گیا ہے اور جمعے کے دن اس کے نکاح اور رخصتی کا انتظام کر لیا گیا ہے۔ گولو نے جب سے یہ اطلاع سنی تھی اسے بمبئی کی رونقیں شدت سے یاد آ رہی تھیں۔ ثریا بانو کی شادی کا مطلب تھا کہ سارے انتظامات اڈے کی طرف سے ہوں گے اور اڈے والے شادی کی تقریب میں پیش رہیں گے۔ گولو کو اس طرح کی تقریبات میں شرکت کا بہت شوق تھا، لیکن اڈے والوں کو ایسے مواقع کہاں میسر آتے تھے۔
साथियों में से कभी किसी के घर में कोई शादी ब्याह हो और घर वालों की तरफ से इजाज़त मिल जाए तो वो अपने साथियों को मदऊ कर लेता था, वरना तो उनकी ज़िंदगियां बस एक दूसरे की ज़ात तक ही महदूद थीं। इस हिसाब से सुरैया बानो की शादी अड्डे की दुनिया का एक अनोखा वाकया थी, और गोलू का इस शादी के लिए पुरजोश होना नाकाबिले फ़हम था। तुम कहो तो तुम्हारे बम्बई वापस जाने का बंदोबस्त कर देता हूँ। तुम जाकर शादी में शिरकत कर लेना। मुझे तो दादा ने वापसी की इजाज़त ही नहीं दी, वरना मैं भी चलता तुम्हारे साथ। उसका जोश और शौक महसूस करते हुए फारूक ने उसे पेशकश की। आज वो गोलू और कैथराइन को अपने साथ लेकर घूमने निकला हुआ था। घूमने के अलावा उसका उन्हें खरीदारी करवाने का भी इरादा था। साथ ही सुरैया बानो के लिए भी कोई तोहफा लेना चाहता था। उसे मालूम था कि रबन ने उसे बेटी बोला है तो उसकी शादी के इंतजामात और जहेज में कोई कमी नहीं रहने देगा, लेकिन वो खुद भी उस मजलूम लड़की को उसकी शादी के मौका पर कोई अच्छा सा तोहफा देना चाहता था। तोहफा खरीद कर यहाँ से पार्सल कर देता तो शादी तक बम्बई पहुंच ही जाता। घर से निकलते वक्त उसने बिमला से भी साथ चलने के सिलसिले में इंदिया लिया था। उसका ख्याल था कि बिमला इनकार कर देगी, लेकिन वो फौरन ही तैयार हो गई और ड्राइविंग सीट भी खुद ही संभाल ली। हमेशा की तरह पुरएतमाद आज भी उसने जदीद तराश खराश का लिबास पहन रखा था। बड़े बड़े पैंचों वाले बेल बॉटम पजामे के साथ खुले गिरेबान की शोख फूलों वाली चुस्त कमीज और रस्सी की तरह बल खाए दुपट्टे के साथ वो बहुत नुमायां हो रही थी। साथ ही उसने मेकअप भी रोज़ाना की निस्बत ज़रा ज़्यादा एहतमाम से किया था। जिस्म पर छिड़के गए परफ्यूम की खुशबू भी मुतवज्जा करने वाली थी। सारी तैयारी से साफ जाहिर था कि वो अपने नाजो अदा से किसी को कत्ल करने की पूरी तैयारी किए हुए है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामाईन, लाइक कमेंट्स और शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।